सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील जो है बहरहाल कूफा तशरीफ ले गए। जब आप कूफे पहुंचे, कूफे पहुंचने के बाद आप पहले ही दिन जहां गए तो वहां पर इत्तेफाक से चूंकि खत में मेन किरदार जो था हजरत सुलेमान बिन सुर्द का था, वो उस दिन कूफा में मौजूद नहीं थे। हजरत सुलेमान बिन सुर्द कूफा में मौजूद, किसी काम से वो गए हुए थे, नहीं थे। तो हजरत इमाम मुस्लिम का क़याम मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी इसके घर पे था, वहाँ हुआ। ये मुख्तार भी जो था, इसके वालिद उबैद, मुख्तार के वालिद उबैद, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा में शुमार किए जाते हैं, बताए जाते हैं। इसके वालिद सहाबी रसूल थे मुख्तार के, मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी, उसके घर आपका क़याम हुआ। अब आपका क़याम उसके यहाँ हुआ तो पहले ही दिन इमाम मुस्लिम से मिलने के लिए कमोबेश 12,000 या 18,000 लोग आए एक दिन के अंदर, और उन लोगों ने इमाम मुस्लिम के हाथ में बैत की इमाम हुसैन के नाम पर। इमाम मुस्लिम ने हालात देखे, आपने फौरन खत लिखा इमाम हुसैन को कि यहाँ हालात बड़े अच्छे, एक ही दिन में लोग 18,000 लोग, बाज़ लोगों ने 50,000 भी लिखा, बाज़ ने 40 भी लिखा, बाज़ ने 70 भी लिखा, बाज़ ने 90,000 भी लिखा, मुख्तलिफ अक़वाल है। और ये सारे अक़वाल तारीख़ दानों ने, मौरख़ीन ने लिखे हैं। अल्लाह अकबर। इमाम के हाथ में बैत हुई, इमाम ने उसी दिन ख़त लिख दिया। इधर ख़त रवाना हुआ, उधर ये हुआ। हज़रत नुमान बिन बशीर, इन्होंने लोगों से कहा कूफा वालों तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये बातें यजीद को पता चलेगी, वो भड़केगा, वो बदमाश आदमी है, भड़केगा, वो मसाइल पैदा करेगा, मामलात पैदा करेगा, इसलिए तुम लोग ऐसा मत करो। और कहा कि चूँकि वो ख़ानदान रसूल के फ़र्द हैं, मैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए तुमको समझाता हूँ कि तुम ये मत करो। ये सब मामलात चूँकि आप नरमी कर रहे थे, तो जो यजीद के हामी थे कूफा में, उन्होंने कहा सख्ती करें। आपने फरमाया मैं इन पे सख्ती करके अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं करूँगा। तो इस सिलसिले में अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम नाम का एक शख्स था जो यजीद का हामी था, यजीद के शियों में से ये था, ये यजीद के शियों में से था। ये बात आपको मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये बात है। दुनिया में दो ग्रुप है, एक शियाने यजीद, यजीद के शिया, यजीद के ग्रुप के लोग। शिया कहते हैं गिरोह को, ग्रुप को, शिया कहते हैं ग्रुप को। तो ये शियाने यजीद में से था, यजीद के ग्रुप में से था। ये ग्रुप की बात है। और वो वहां जो कहा जाता है ना शियाने अली या शियाने हुसैन, उस दौर के एतबार से तो वो लोग ये रवाफिज नहीं थे, ये तो बाउंड्री के बाहर के लोग हैं, इनका कोई जिक्र ही नहीं है, ये वो लोग नहीं थे। ये जो मोहब्बत अली का या मोहब्बत अहले बैत का दावा करते थे उस दौर में, उनको शियाने अली या शियाने अहले गिरोह के माना में, ग्रुप के माना में, ये कोई मसलक नहीं था उस दौर में। बाद में लोगों ने अपने आप को ये कहना शुरू कर दिया। ये बात आपको समझने समझाने के लिए। लेकिन आज की तारीख में कोई भी मुहिब्बे अहले बैत अपने आप को शियाने अली नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आज ये लोगों का एक मसलक बन गया इस नाम से। जैसे पहले जिसको हदीसें बहुत याद होती थी, जो हदीस का बहुत बड़ा आलिम होता था, उस बड़े आलिम को क्या कहते थे? अहले हदीस। ये हदीस वाला है, ठीक, बहुत बड़ा आलिम हदीस का बहुत जानने वाला, उसको क्या कहते थे? अहले हदीस। अब आज कोई अपने आप को अहले हदीस नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? उसकी वजह यह है कि एक फिरके का नाम पड़ गया अहले हदीस। आप समझ रहे इस बात को? इसी तरह कोई कुरान पे बहुत ज्यादा अमल करने वाला था तो उसको क्या कहते थे? अहले कुरान। लेकिन आज हम अपने आप को अहले कुरान इस डर के मारे नहीं कहते कि भाई एक फिरके का नाम पड़ गया अहले कुरान। आप बात समझ रहे मेरी? इसलिए यानी फिरकों ने अपना नाम रख लिया है बड़े बड़े बुजुर्गों के नामों से, अहले हदीस, अहले कुरान, शियाने अली। हालांकि ये कोई शियाने अली है नहीं, ये कोई अहले हदीस है नहीं, ये कोई अहले कुरान है नहीं, लेकिन उन्होंने नाम रख लिया अहले बिदत ने। इसलिए हमें इन अलकाब से अपने आप को बचाने के लिए बचाना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को अहले बिदअत अपना शिआर बना ले, अपनी पहचान बना ले, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमाअत हैं।
اور اس پر ہمیں کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے, ہم اس پہ شکر کے ساتھ فخر کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت وہ ناجی گروپ اور وہ ناجی گروہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی ہے اور اہل بیت کا دامن بھی ہے. تو شیعہ یزید میں سے ایک شخص نے, جو یزید کا شیعہ تھا, آج بھی کچھ شیعہ یزید, شیعان یزید آج بھی دنیا میں موجود ہے. جس کو دیکھو محفل کربلا سے اس کا منہ اترتا ہے, محفل کربلا سے اس کا منہ چڑھتا ہے. سمجھ جاؤ کہ آج بھی شیعان یزید موجود ہے یا شیعان اموی موجود ہے, اموی شیعہ موجود ہے دنیا کے اندر. پہچانو ان سیاہ لوگوں کو, ان سیاہ چہروں کو. دیکھو چٹنگ باز والے دو لوگ ہیں, سمجھو. 10 دنوں میں کچھ کے کپڑے کالے ہو جاتے ہیں اور 10 دنوں میں کسی کے دل کالے رہتے ہیں. تو ہمیں نہ کالے دل والوں سے کوئی مطلب ہے, نہ ہمیں کالے کپڑے والوں سے مطلب ہے. ایک تو سینہ پیٹتے اس پر کہ ہم نہ تھے, اور دوسرے سینہ پیٹتے اس پر, دل پیٹتے اس پر کہ ذکر حسین کیوں ہو رہا ہے. تو نہ ان پیٹنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے, نہ ان پیٹنے والوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے. اس لیے کہ نہ ہم پیٹنے والے ہیں, توجہ کرنا, نہ ہم پیٹنے والے ہیں نہ ہم پٹنے والے ہیں. یہی پیٹنے والے بھی ہیں, یہی پٹنے والے بھی ہیں. اور ہم کون ہیں؟ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا. اہل بیت سے محبت کیجئے, واٹس ایپ کی آپاؤں کو کمرے میں بیٹھ کر کے اعتراض کرنے دیجئے. آپ اپنا کام کیجئے. محبت کرنے والوں کا کام ہے محبت کرنا. سبیل لگاتے ہو لگاتے رہیے, ذکر اہل بیت کرتے ہو کرتے رہیے, اپنا کام کرتے رہیے. اس لیے کہ دیوانہ کسی کی سنتا نہیں, جو کسی کی سن لے وہ دیوانہ ہوتا نہیں. اگر آپ دیوانے ہیں تو لوگ کہتے رہیں, ہمیں اپنا کام کرنا ہوگا, ذکر اہل بیت بھی کرنا ہوگا, اور کربلا شریف پر جان بھی چھڑکنا ہوگا, کربلا سے ماحول بھی لینا ہوگا, پیغام بھی لینا ہوگا. امام علی مقام امام حسین کی طرف خط روانہ کر دیا. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت کوفہ میں تھے, اس وقت تو پھر یہ ہوا کہ جب شیعہ یزید نے خط لکھا, یزید پریشان ہوا. اس کے خط کا مضمون تھا, نعمان بن بشیر نرمی کر رہے ہیں, مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ لوگ بیعت ہوتے ہیں, جلدی حسین بھی آنے والے ہیں, اگر آپ نے کنٹرول نہیں کیا تو کوفہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے. یزید کے پاس خط پہنچا. یزید کا ایک بڑا معتمد غلام تھا, سرجون ابن منصور. یہ تھا عیسائی اور یہ خاندانی غلام تھا یزید کا, اور چونکہ اسی کی گود میں یزید پلا تھا. یزید کی قسمت بھی دیکھو, نانا ملا کون سا, ماں ملی کون سی, گود ملی پرورش کے لیے سرجون کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ حضرت امیر معاویہ کے زیر تربیت رہتا تو شاید اتنا بگڑا ہوا نہیں رہتا. یہ ہے کیونکہ وہ صحابی رسول تھے. اور میں اہل سنت کو کہتا ہوں, اپنے جوانوں کو, کہ ہمیں شرف صحابیت کا احترام ہر وقت, ہر ساعت, ہر پل ملحوظ رکھنا ہے. اور ہماری فکر اور ہمارا موقف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہی ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں ادھر ادھر کہ یہ لوگ امین القادری والے لوگ, اور امین القادری خود بھی حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے موقف کیا رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم کیا موقف رکھیں, جو ہمارے امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے اعتقاد الاحباب میں موقف بیان کیا حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے, وہی ہمارا موقف ہے. رات کے اندھیرے میں بھی دل کے اجالے میں بھی. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں, ان کے دل میں کچھ ہے. تو ٹھیک ہے, اگر آپ صاحب کشف ہے تو ہمارے دل کی کیفیت آپ جاننے لگ گئے ہیں. آپ صاحب کرامت بھی, صاحب کشف بھی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہیں, اب اس سے بڑھ کر کے کیا بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو نہیں ماننا ہے تو ہم نے آپ سے منوانا کب ہے. آپ کون ہوتے ہو, آپ کون ہوتے ہو ہم سے ہمارا موقف پوچھنے والے. الحمدللہ تمام معتقدات اہل سنت کے حوالے سے
ہمارا کل بھی موقف وہی تھا جو بریلی کے تاجدار کا ہے، آج بھی وہی اور انشاءاللہ وہی رہے گا۔ باقی ہم پدیوں کو اور چھٹ بھائیوں کو ہمیں کوئی پرواہ ان کی نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہمیں چھٹ بھائیوں کی، جس کو جو کہنا ہے کہتا رہے، جو ماننا ہے مانتا رہے۔ ہمارا موقف وہی ہے جو اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے بیان کیا۔ آج کے بعد اس پر کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، جو کرے گا وہ سمجھنے والی بات ہے، جو کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں خود جائے۔ ان کے دل میں تو یہ، ہمارے دل میں کیا ہے؟ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، دلوں کی بات تم جاننے لگے ہو۔ ہمارے دل میں کیا، ہم جانتے ہیں نا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے تو پھر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو گود ملی تھی سرجون کی، اس کی ماں محسون تھی، ابن کثیر نے اس کو عیسائی لکھا، اور پھر اس کا نانا وہ بھی عیسائی تھا، تو گود اس کو وہی ملتی رہی، شرابیوں کی، خنزیر کھانے والوں کی۔ اس اعتبار سے اب اس نے سرجون کو بلایا، سرجون کوفہ ہاتھ سے جا رہے، کرنا کیا ہے، کس کو بھیجوں، کون جائے گا کوفہ، تو کوفہ بچے گا۔ سرجون نے کہا میرا مشورہ، اگر آپ مان سکتے تو مانے، اس کام کے لیے حاکم بصرہ عبید اللہ ابن زیاد بالکل موضوع آدمی ہے۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد سے ناراض رہتا تھا، توجہ کرنا، آگے کی گفتگو سمجھیں گے آپ۔ یزید عبید اللہ ابن زیاد سے ناراض تھا۔ کیوں ناراض تھا؟ کیونکہ یزید کو جب ولی عہد مقرر کیا جا رہا تھا تو ابن زیاد خوش، عبید اللہ ابن زیاد خوش نہیں تھا۔ ابن زیاد کون؟ زیاد کا بیٹا۔ زیاد کس کا بیٹا؟ اس کے باپ کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ اس کا مطلب آپ دیکھیں، توجہ کریں آپ، اہل بیت کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے ان کو دیکھو اور اہل بیت کو دیکھو۔ یہ زیاد جو مولا علی کے مقابلے میں کھڑا ہوتا تھا، اس کے باپ کا ہی پتہ نہیں، تاریخ میں لکھا ہے زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی، اور بعض لوگوں نے کیا لکھا جو بیچارے بڑے نرم آدمی تھے، زیاد ابن سمیہ، زیاد ابن سمیہ کا بیٹا۔ تو کیوں ابا کا نام کہاں ہے؟ کیا ہے ابا کا؟ یہ ہے جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، ان کے مقابلے میں یہ لوگ آئے۔ پتا چلا، تاریخ بتا رہی ہے، اہل بیت کے مقابلے میں شریف لوگ نہیں آتے، جن کے باپ داداؤں کا عطا پتہ نہیں ہوتا، وہی لوگ اہل بیت کے مقابلے میں آیا کرتے ہیں۔ اب جو مقابلہ آرائی کرے نا، جب مقابلہ آرائی کرے نا، پریشان نہیں ہونا، سمجھنا کہ مقابلہ کر کے کیا بتا رہا ہے، مقابلہ کر کے بتا کیا رہا ہے، یہ آپ کو توجہ کرنا چاہیے۔ تو زیاد کا بیٹا تھا عبید اللہ ابن زیاد، تو وہ راضی نہیں تھا یزید نے کچھ پشو پیش کیا۔ سرجون ابن منصور نے کہا اگر آپ معاملے کو نپٹنا چاہتے تو یہ بندہ سخت دل ہے، یہی کام کرے گا۔ پھر یزید نے المختصر خط لکھا، بصرہ کے ساتھ میں تمہیں کوفہ کا بھی حاکم بناتا ہوں، جلدی سے وہاں جاؤ، معاملات کو نپٹو اور میری بیعت لو۔ پھر سے کوفہ والوں سے مسلم کو پکڑو، گرفتار کرو، بیعت کرے تو ٹھیک، اس کو بھی قتل کرو۔ حسین آئے، ان کو بھی پکڑو، میری بیعت لو، بیعت کرتے ٹھیک، ورنہ ان کو بھی قتل کرو۔ یہ سب اس نے حکم لکھ کر کے، کسی کی کوئی رعایت نہیں۔ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے نکلا، المختصر ڈاٹا وغیرہ، ڈاٹا باندھ کے، عربی جیسے باندھتے، اور اپنے چہرے پہ نقاب ڈالا، شام کے وقت وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ اس کے داخل ہونے کے نزاکتیں بھی بڑی خوب مورخین نے لکھی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے میں کافی وقت جاتا ہے۔ تو وہ داخل ہوا، لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ گئے، سب لوگ نعرہ لگانے لگے، مرحبا بکا یا رسول اللہ، مرحبا بکا ابن رسول اللہ، ابن رسول اللہ، نعرہ لگانے لگے، رسول اللہ کے بیٹے آپ کو خوش آمدید، خوش آمدید، یہ کرنے لگے۔ یہ ادھر ادھر شام کو ایسے دیکھتا تھا کون زیادہ نعرہ لگا رہا ہے، کون زیادہ ایسا، اور غصے میں آتا تھا، اس کو تکلیف ہوتی تھی۔ آخر کار مسلم ابن عمرو باہلی نے اعلان کیا کہ اے لوگو، یہ ابن رسول نہیں، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ بس جیسے ہی لوگوں نے یہ اعلان سنا، لوگ ناراض ہوئے، ارے یہ تو ابن مرجانہ ابن رسول نہیں، یہ کہہ کر کے پورا مجمع چھٹ گیا، سب لوگ غمگین ہوئے۔
راتوں رات جیسے ہی وہ داخل ہوا اس نے حضرت نعمان بن بشیر کو معزول ہونے کا خط دیا۔ حضرت نعمان بن بشیر خوش ہو گئے۔ کیوں خوش ہو گئے؟ اللہ نے اتنے بڑے فتنے سے مجھے بچا لیا۔ ان کو عہدہ نہیں چاہیے تھا، وہ اہل بیت کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں چاہتے تھے۔ اس نے اسی رات کو جتنے بڑے بڑے امیر تھے سب کوفہ کے، کچھ لوگوں کو رشوت دے کے کچھ لوگوں کو دھمکا کر رات میں اس نے پورا جال بچھا دیا، اور پورا جال بچھانے کے بعد اس نے یہ کیا، صبح کو اٹھ کر کے تقریر کی، دیکھو تم نے مسلم کے ہاتھ میں بیعت کیے، اس لیے اب تم لوگ اگر سیدھے رہے تو ٹھیک، ورنہ میں اپنے کوڑے سے اور اپنی تلوار سے تمہیں ٹھیک کروں گا۔ جو ہمارا مطیع فرما بردار ہوگا ہم اس کی عزت کریں گے، جو نافرمانی کرے گا اس کو قتل کریں گے یا کوڑے سے اس کو ٹھیک کریں گے۔ مسلم کو جس نے بھی چھپا رکھا ہے وہ میرے حوالے کر دیں۔ یہ تقریر کر کے وہ پھر اپنے گورنر ہاؤس میں گیا، اپنے محل میں گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس نے سارے کوفہ کے سرداروں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ اگر کوئی بھی بغاوت کرے گا یہ ہوگا۔ حضرت سیدنا مسلم ابن عقیل کو یہ بات پتہ چلی، ماحول بدل گیا۔ آپ نے حضرت مسلم ابن عقیل نے مختار ثقفی کے گھر میں رہنا مناسب نہ سمجھا، مختار کے گھر سے نکلے اور آپ حضرت ہانی ابن عروہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے گھر آ گئے۔ جب ان کے گھر آئے تو حالات بڑے نازک اور خراب تھے، تو ان کو اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کا اپنے گھر پہ آنا کچھ گراں گزرا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آ گئے؟ تو کہا کہ اس وقت میں یہاں اس لیے آیا کہ اب میں اپنی پناہ گاہ کوئی اور نہیں محسوس کرتا، حالات بدل رہے تو میں یہاں گیا۔ با دل ناخواستہ خاندان رسول کا احترام اور لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے زنانہ خانے میں، یعنی جہاں عورتیں رہتی تھی، اس کو خالی کروا کر مسلم ابن عقیل کو چھپا دیا۔ اب مسلم بن عقیل کی تلاش شروع ہوئی، مسلم بن عقیل کو ڈھونڈا جانے لگا۔ بالآخر ایک جاسوس چھوڑا گیا 3000 روپے دے کر، اس دور کے جو بھی 3000 تھے، 3000 سکے دے کر، کہ کسی طرح سے مسلم بن عقیل کو ڈھونڈو۔ تو جاسوس نکلا، مسجد میں گیا، کیونکہ مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی یہ وہاں پر نماز میں مصروف تھے، نماز پہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ کی نماز مکمل ہوئی تو جاسوس گیا، کہا کہ میں ملک شام سے آیا ہوں اور یہ رقم لے کر آیا ہوں، سنا ہے کہ یہاں خاندان نبوت کے کوئی بزرگ آئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو نذرانہ پیش کروں۔ انہوں نے کہا اتنے لوگ مسجد میں ہیں، تم میرے پاس ہی کیسے چلے آئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے چہرے سے نورانیت اور اہل بیت کی محبت کا نور دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آپ کے پاس آیا۔ دیکھو اہل ایمان بھولے بھالے ہوتے ہیں، اس کے مکر میں آ گئے اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے صحیح جگہ لے جاؤں گا، اور پھر حضرت ہانی کے گھر اس کو لے کر کے گئے۔ اس کا نام تھا معقل۔ معقل نام کے غلام کو جب آپ لے کر کے گئے تو وہاں پر حضرت ہانی کے گھر میں جو اہل بیت کے محبین تھے ان سب پلان بنا رہے تھے، معاملات کیسے کرنا، کیا کرنا۔ وہ دن بھر معقل ساتھ میں رہتا اور ساتھ میں رہنے کے بعد شام کو پوری رپورٹ جو ہے ابن زیاد کو دے دیتا۔ اسی طریقے سے وہ رپورٹیں دیتا رہا۔ بالآخر جو ہے وہ ہانی چونکہ معزز سمجھے جاتے تھے کوفہ کے اندر، تو ایک دن ابن زیاد نے ابن اشعث، جس کا نام ہے محمد بن اشعث، تو میں اس کو ابن اشعث اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس کو محمد کہنا نہیں چاہتا، تو ابن اشعث جو ہے وہ یہ ملنے کے لیے گیا ابن زیاد سے۔ جب ملنے کے لیے گیا اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، تو ابن زیاد نے کہا ابن اشعث ہانی مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے جبکہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں؟ تو ابن اشعث نے کہا سنا ہے آج کل وہ بیمار ہیں۔ کہا وہ بیمار نہیں، وہ اچھا بھلا ہے اور اپنے گھر پہ دن بھر پیرا دیتے بیٹھتا ہے، اس کو کہنا کہ میری اطاعت ضروری ہے اور مجھ سے ملاقات بھی ضروری ہے، اس کو کہو کہ وہ آ کے گورنر ہاؤس میں ملے۔ ابن اشعث آیا اور اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لایا، اور لانے کے بعد کہا کہ امیر آپ سے ناراض ہے، کچھ غلط فہمی، چلیے تاکہ کچھ غلط فہمی دور ہو جائے۔ میں نے کہا کہ وہ بیمار ہے، تو کہا نہیں وہ تو اچھے ہیں، دن بھر تو وہ پیرا دیتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہانی ابن عروہ جب محل میں گورنر ہاؤس میں تشریف لے گئے، آپ نے سلام کیا تو عبید اللہ ابن زیاد نے سلام کا جواب نہیں دیا۔
کوئی سلام کا جواب نہیں دیا، نہ اٹھ کر کے احترام میں کھڑا ہوا جیسا کہ پہلے کا ماحول تھا، کوئی کھڑا نہیں ہوا. آپ کو معمول سے ہٹ کر کے منظر دیکھا تو کچھ تشویش ہوئی. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے فوراً گفتگو شروع کی. ہانی میں سنتا ہوں کہ تمہارے گھر میں تم نے مسلم بن عقیل کو چھپا رکھا ہے، اور تمہارے گھر میں یزید کے خلاف، اس نے ایسا کہا، امیر المومنین یزید کے خلاف پلان بنتے ہیں اور یہ سب معاملات ہوتے ہیں، ہتھیار خریدے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کیسی بات کر رہے ہو، غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس نے اشارہ کیا تو معقل نام کا وہ غلام جو ہے وہ فوراً سامنے آیا. جب آپ نے دیکھا اچھا یہ بدبخت جاسوس تھا، اہل بیت کا محب بن کر کے آیا تھا، اہل بیت کا محب بن کر کے آیا تھا، یہ جاسوس تھا. جب آپ نے سامنے جاسوس کو دیکھا آپ نے فرمایا کہ میں نے مسلم بن عقیل کو خود نہیں بلایا، وہ میرے گھر آئے تو میں نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دی کیونکہ وہ خاندان رسول کے فرد ہے. جب چل کر میرے گھر میں آئے تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اب اگر تم کہتے ہو تو میں مسلم بن عقیل کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، مجھے کچھ دیر کی مہلت دو، میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ کہیں چلے جائیں اور وہ میرے گھر سے نکل جائیں. اس نے کہا نہیں، اب جو ہوا وہ ہو گیا، اب تمہاری نجات اور چھوٹ اسی میں ہوگی کہ تم مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کرو. حضرت ہانی نے کہا یہ نہیں ہو سکتی، مسلم بن عقیل کو میں قتل کے لیے تیرے حوالے نہیں کروں گا. قیامت میں حضور کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ اللہ کے رسول کو منہ یہ دکھاؤں گا کہ میں نے اہل بیت کے فرد کو قتل کے لیے تیرے حوالے کر دیا تھا؟ اس نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں قتل کروں گا. حضرت ہانی نے کہا شوق سے تم جو چاہے کر لو، حکومت تمہاری ہے، تمہارا دور ہے، تمہارا راج ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن میں مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. مسلم ابن عمرو باہلی جو وہاں پر چمچ گیری کے لیے موجود تھا، اس نے کہا امیر آپ رکیے میں سمجھاتا ہوں. حضرت ہانی کو وہ کنارے لے گیا اور اس نے کہا دیکھو آپ کی جان چلی جائے گی، مسلم کو حوالے کر دو. حضرت ہانی نے کہا کچھ بھی ہو جائے، میرا گھر لٹ جائے، میرا گھر تباہ ہو جائے، میں آل رسول کو حوالے نہیں کروں گا اس کے. اور اس کے بعد جب یہ بات ہوئی تو پھر وہ تڑپ گیا عبید اللہ ابن زیاد اور اس نے ڈنڈا اٹھایا اور صحابی رسول حضرت ہانی ابن عروہ کے سر پہ مارا. آپ کی جو ہے وہ پیشانی کی ہڈی ٹوٹی، ناک کی ہڈی ٹوٹی، خون نکلنے لگا. جب آپ کا خون نکلنے لگا تو اس وقت ابن اشعث کے ساتھ جو لوگ گئے تھے بلانے کے لیے، انہوں نے کہا او بدبخت ابن زیاد، تو نے تو کہا تھا ملنے کے لیے بلا رہا ہے، تو نے ان کا یہ انجام کر دیا. اس حالت میں ایسا ہوا کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت ہانی کو شہید کر دیا گیا. جب حضرت ہانی کو شہید کرنے کی افواہ پھیلی تو حضرت ہانی کے خاندان کے لوگ، آپ کے قبیلے کے لوگ جو ہے وہ یہ سب کے سب جو ہے وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد ان کی تعداد جو ہے تقریباً 40,000 بتائی جاتی ہے. انہوں نے گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا. جب حضرت مسلم بن عقیل کو پتہ چلا کہ حضرت ہانی کی شہادت ہو گئی اور ان کے قبیلے کے جو لوگ ہیں، انہوں نے گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا ہے، محاصرہ کر لیا ہے، تو حضرت مسلم بن عقیل نے سوچا جو میری وجہ سے شہید ہو گیا، میں نے بھی اس کی کچھ خبر لینی چاہیے. عورتیں واہ ویلا کر رہی تھی، آہوں فوگاں کر رہی تھی. آپ نے جو ہے اپنے دونوں بچوں کو حضرت قاضی شریح کے حوالے کیا، اور قاضی شریح کے حوالے کرنے کے بعد آپ بھی تلوار لے کر کے جو ہے وہ آئے. لکھا ہے علامہ صدر فاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس وقت حالات ایسے بن گئے تھے، اگر حضرت امام مسلم اشارہ فرماتے تو گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ چاہتے تھے کہ معاملہ طے کرے، گفتگو سے معاملہ طے کرے تاکہ مسلمانوں کی جانیں نہ جائے، فتنہ نہ ہو. ایسے میں یہ ہوا کہ گورنر ہاؤس کے اندر ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے مکے کے کوفہ کے سارے سرداروں کو اس نے گورنر ہاؤس میں قید کر رکھا تھا. اس نے کہا دیکھو یہ ہانی کے رشتہ دار اور کوفہ کے بہت سارے لوگ یہ گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ لوگ نکلو اور نکل کر کے کہو کہ ہم لوگ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ تم یہاں سے جاؤ. اگر یہ لوگ نہیں گئے اور اندر آ گئے، مسلم نے حملہ کیا، تو ان کے حملہ کرتے ہی میں تم سب کو قتل کر دوں گا، مار ڈالوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. موت کے خوف سے یا رشوتیں لے کر کوفہ کے سارے جو سردار تھے وہ ڈر گئے، سہم گئے، اور امام مسلم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو محاصرہ کیے ہوئے تھے، ایسے میں ایک ایک سردار اپنی منڈی نکالتا گورنر ہاؤس سے اور کہتا میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں، تم سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میری جان خطرے میں ہے، یہ لوگ مار ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اس طریقے کی باتیں کرتے دھیرے دھیرے پورا مجمع چھٹ گیا. شام ہوتے ہوتے وہ جو 40,000 کا مجمع تھا وہ 500 میں تبدیل ہو گیا. صرف 500 لوگ بچے امام
मुस्लिम के साथ। ऐसे में नमाज मगरिब का वक्त आया, चूँकि अब मजमा तो छट चुका था, मगरिब का वक्त आया। इमाम मुस्लिम कूफा की जामा मस्जिद में तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त नमाज मगरिब पढ़ने के लिए आपके पीछे 500 लोग खड़े हुए। जब आपने तकबीर तहरीमा बांधी तो उस वक्त 500 लोग आपके पीछे खड़े थे। जब आपने सलाम फेरा तो एक भी आदमी आपके पीछे मौजूद न था। कूफा वालों की बदअहदी, बेवफाई क़यामत तक याद की जाती रहे। कूफा वालों की बेवफाई क़यामत तक तस्करा की जाती रहेगी। जान तो जानी है। मुसलमानों, यहाँ एक पैगाम आपको देना है, जिसको चाहो वफा से चाहो, जिसको चाहो वफा से चाहो। बेवफाई ऐसा कलंक है, बेवफाई ऐसा दाग है, कायनात की कोई चीज़ इंसान को जो है वो ये दाग को धुल नहीं सकती। 7 समुंदरों का पानी भी बेवफाई का दाग अगर पेशानी पे लग जाए उसको धुल नहीं सकता। इसलिए मसलक से वफा करो, मजहब से वफा करो, दीन से वफा करो, सहाबा से वफा करो, नबी से वफा करो, अहले बैत अतहार से वफा करो, वफा अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह अकबर। सब चले गए। इमाम मुस्लिम को बड़ा दुख था, रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? कि मैंने खत लिखा है, मेरा खत पढ़ के इमाम हुसैन रुकेंगे नहीं, मुझ पे इतना एतमाद करते हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे, जब वो आएंगे तो उनका हाल क्या होगा, उनका अंजाम क्या होगा। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला मस्जिद से निकले। दिन भर चूंकि खड़े थे मुहासरा करते हुए, शाम हो गई थी, आपको प्यास लगी थी, आपको भूख लगी थी, आप मस्जिद से निकले। उस दिन कूफा वालों के दरवाजे बंद हो गए थे इमाम मुस्लिम पर। यह बात बार बार आपको इसलिए दोहराई जाती है, बताई जाती है, लोगों देखो दीन के लिए नबी के खानदान की कुर्बानी क्या है, दीन के लिए नबी के खानदान की कुर्बानी क्या है, और लोगों ने नबी के खानदान के साथ सलूक क्या किया है। लेकिन उन्होंने इस सलूक के बावजूद भी अल्लाह के दीन की खिदमत नहीं छोड़ी, अल्लाह के दीन पे मर मिटने का जज्बा सर्द नहीं पड़ा। अल्लाह अकबर। इमाम मुस्लिम निकले। कल तक जो लोग बड़ी बड़ी दावतें कर रहे थे, कल तक जो लोग नजरें पेश कर रहे थे, नजराने पेश कर रहे थे, हाथ पैर चूम रहे थे, आज उन सब के दरवाजे बंद थे। कूफी ला यूफी, कूफी ला यूफी। आज तक कूफा कोई अच्छा कहता है? हालांकि कूफा बड़ा मुबारक शहर है, कई 100 सहाबा के मज़ारात है कूफा में, लेकिन कूफा वालों की बेवफाई ने कूफा को इतना बदनाम किया है, आज कोई कूफियों को अच्छा नहीं कहता। बहरहाल इमाम निकले, प्यास लगी है, पानी की भूख लगी है, सोचते हैं कहाँ जाएं। ऐसे में एक खातून जिसका नाम तारीख में तुआ बताया जाता है या तौआ बताया जाता है, दोनों तलफ़्फ़ुज़ के साथ इसको पढ़ने वालों ने तुआ या तौआ पढ़ा गया है इसको। वो अपने बेटे बिलाल के लिए, उसके बेटे का नाम बिलाल था, शराबी था, नशा करता था, आवारा गर्दी करता था, बेटा उसका जल्दी घर नहीं आता था। वो अपने बूढ़ी माँ अपने बेटे बिलाल का इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा आएगा तो मैं भी अपना दरवाजा बंद कर लूंगी। उस औरत को यह किस्सा नहीं पता था कि गवर्नर हाउस पे क्या हुआ। औरतें आमतौर पे जो होती है घर में रहने वाली औरतें, और चूंकि खैर से ना अखबारात का दौर था और ना इंटरनेट का दौर था, वरना इंटरनेट के दौर में मर्दों से ज्यादा औरतों को फिर खबर पता रहती है, लेकिन वो ऐसा दौर कुछ मीडिया का नहीं था, इसलिए उस औरत को, फिर वो बेवा खातून थी, बूढ़ी औरत थी, उसको कोई पता न था। इमाम मुस्लिम ने जब सबके दरवाजे बंद देखे, ये बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, आप उसके घर के दरवाजे पे गए, सर झुका करके कहा, माई मुझे पानी पिलाओ। वो औरत घर में गई, पानी लाया, इमाम मुस्लिम को पानी पेश किया, पानी पिए, पानी पीने के बाद गिलास दिया, रुक गए। उस औरत ने कहा, ए जवान, अपने घर जा, यहाँ क्या खड़ा है, मैंने पानी तुझे पिला दिया, मुसलमान होने की हैसियत से तुझे पानी पेश कर दिया, अपने घर जा, तू यहाँ क्यों खड़ा है, तेरा इतनी रात को यहाँ खड़ा रहना मुझ औरत के पास अच्छा नहीं है, चलिए चला जा यहाँ से, तेरे घर जा। इमाम मुस्लिम ने कहा, माई इस वक्त मेरा घर यहाँ कोई नहीं है, मेरा यहाँ कोई घर नहीं, मैं मुसाफिर हूँ। कहा मुसाफिर है तो किसी सराय में जा। कहा कि मैं किसी सराय में भी नहीं जा सकता, मार दिया जाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। इतना सुनना था, वो औरत खड़ी हो गई, मुस्लिम बिन अकील आप इस हालत में? आपने फरमाया हाँ, कूफा वालों ने बड़े चाव से बुलाया था, और अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने कुछ तो रिश्वतें लेकर दब गए, कुछ जान की वजह से दब करके अपने दरवाजे बंद कर लिए, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया।
तुआ ने कहा फिर हुजूर मेरे घर आए, आज तो मेरा नसीब जगा कि आज आप मेरे घर आए, घर तशरीफ लाए। आप अंदर घर में दाखिल किया, खाना पेश किया, खाना देखा रोने लगे, इसलिए कि आपको इमाम आली मकाम और उनके बच्चों की, उनके शहजादों की याद आई। बिल आखिर हज़रत इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला को उसने बिस्तर लगाया और उसके बाद आप बिस्तर पर लेट गए, फिक्र कर रहे थे कमरे में क्या करूं। माँ बार बार आती जाती थी, फिर उसका बेटा भी आ गया बिलाल नाम का, तो बिलाल से कहा माँ ने, बेटा क्या हालात हैं? कहा माँ जो है वो इस वक्त तो कूफा के हालात ये वगैरह वगैरह। तो माँ ने बड़ी सादगी में कहा बेटा आज हमारे घर आले रसूल आए हैं, मुस्लिम बिन अकील आए हैं। इसकी तो आंखें चमक गई, इसने कहा अरे अरे इब्ने जियाद की तरफ से ऐलान हुआ कि जो मुस्लिम इब्ने अकील को कब पता बताएगा उसको इतना इतना इनाम मिलेगा। ये तो परेशान हो गया, रात किससे कांटे नहीं कटती थी कि मैं जब पता बताऊंगा तो क्या होगा। इसका दोस्त था अब्दुर्रहमान इब्ने मोहम्मद इब्ने अशअद, समझे, इब्ने अशअद का बेटा अब्दुर्रहमान इसका दोस्त था, अय्याशी में उसके साथ साथ था। सुबह हुई, इब्ने अशअद से राब्ता करने के लिए दौड़ा तो अब्दुर्रहमान मिला। अब्दुर्रहमान को बताया मेरे घर में तो मुस्लिम बिन अकील है जिसकी तलाश उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को है। अब्दुर्रहमान ने अपने बाप इब्ने अशअद को बताया, इब्ने अशअद गया, उसने उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को बताया। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने क्या किया, 80 लोगों को इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। कितने लोगों को? 80। इससे आप अंदाजा करें इब्ने जियाद पर कैसा रौब था इमाम मुस्लिम का कि एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए 80 लोग। बहरहाल वो गए और जाने के बाद जो है इमाम मुस्लिम जिस घर में थे उस तोआ के घर में वो उसका मुहासरा कर लिया। इमाम मुस्लिम को पता चला कि मैं घिर गया हूँ। आपने तलवार निकाली, तलवार निकाल कर आपने मुकाबला फरमाया, आपने मुकाबला फरमाया, इसलिए कि ये हाशमी लोग थे, बहादुर लोग थे। आपने फरमाया कि मैं गिरफ्तार नहीं हूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं मैं गिरफ्तार नहीं हूंगा। ये अपनी तारीख है, ये अपनी तारीख है। दुश्मनान इस्लाम के हाथों जीते जी कभी काबू नहीं देते किसी को। अगर कोई जान लेना चाहे जान देंगे, लेकिन मौकिफ से नहीं हटेंगे। जान देंगे मगर मजहब से नहीं हटेंगे। वो नामर्दी की जिंदगी है, वो गीदड़ की जिंदगी है, वो बुज़दिली की जिंदगी है जो डंडे के खौफ से इंसान कलमे कुफरिया बकती नहीं, जान दे दो। हालांकि रुखसत है, अगर किसी का दिल ईमान पे मुतमईन है जो चाहे कह ले, लेकिन अजीमत की राय ये है करबला वाले रुखसत वाले लोग नहीं थे, करबला वाले अजीमत वाले लोग। इमाम ने फरमाया मैं जीते जी काबू नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तार नहीं हूं। तलवार निकाली, 80 लोगों से अकेले मुकाबला कर रहे थे। 80 लोगों से इमाम अकेले मुकाबला फरमा रहे थे। इमाम मुस्लिम इब्ने अकील, उन बुज़दिलों ने देखा आपने कहीं एक को मार भी डाला कि जब काबू में नहीं आते तो वो छत पे चढ़ गए, आप पर आग जलाकर फेंकने लगे, पत्थर फेंकने लगे। इमाम मुस्लिम रदी अल्लाह ताला के आगे के दांत टूट गए, आपके दोनों होंठ कट गए और आप थकते लड़ते लड़ते थक गए थे। ऐसे में इब्ने अशअत ने कहा, इब्ने अशअत ने कहा मुस्लिम मैं तुम्हें अमान देता हूं, हम तो यहां सिर्फ तुमसे बातचीत करने आए थे कि इब्ने जियाद के पास चलो, सामने सामने बैठ के बात कर लेंगे। गिरफ्तार करने का, लड़ने लड़ाने का कोई हमारा मकसद नहीं था। जब आपने अमान की बात सुनी तो आपने तलवार को नियाम में रख लिया। फिर उसके बाद आपको खच्चर पे बिठाया गया और हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला को गवर्नर हाउस ले गए। गवर्नर हाउस में जैसे दाखिल होने लगे आपने देखा ठंडे पानी का मटका रखा हुआ है, उसमें ठंडा पानी है। इमाम ने फरमाया मुझे पानी पिलाओ। एक बदबख्त ने कहा कि मुस्लिम ये ठंडा पानी तुझे नहीं मिलेगा, तुझे तो अब जहन्नम का आबे हमीम मिलेगा। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इमाम ने फरमाया हाँ, आले रसूल को जहन्नम का पानी मिलेगा और तुम जन्नत का पानी पियोगे? माअज़ल्लाह, तुम लोग हकदार हो जहन्नम के और जहन्नम के पानी के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाना साक़ी कौसर है, हौज़े कौसर के साक़ी हमारे नाना। बहरहाल किसी एक को तरस आया, उसने ठंडा पानी निकाला, कटोरे में दिया। इमाम ने ठंडा पानी हाथ में लिया तो वो आपके होठों से जो खून निकल रहा था वो कटोरे में चला गया, कटोरा खून से भर गया।
پھر میرے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوسرا کٹورا لایا گیا، تو جب آپ نے دوسرا کٹورا لیا تو دوسرا کٹورا بھی خون سے بھر گیا۔ تیسرا کٹورا لایا گیا تو آپ کے آگے کے دانت جو ٹوٹ کے کمزور ہو گئے تھے وہ کٹورے میں گر گئے۔ امام نے فرمایا الحمدللہ، یہ دنیا کا پانی میرے مقدر میں نہیں، اب میرے منہ میں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام کوثر انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ آپ گئے، ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہوئے، سلام نہیں کیا۔ مسلم ابن عمرو باہلی نے کہا کہ تم سلام نہیں کرتے امیر کو؟ آپ نے فرمایا اگر یہ مجھے قتل کرنے کے درپے ہے تو میں اس کو سلام کیوں کروں، اور اگر یہ مجھے قتل نہیں کرے گا، زندگی رہے گی تو بہت سلام کلام ہوگا، سلام کلام بہت ہوگا۔ اس نے کہا مسلم تم نے فتنہ پیدا کیا کوفہ میں؟ امام نے فرمایا نہیں، ہم نے کوئی فتنہ پیدا نہیں کیا۔ امام مسلم اور ابن زیاد کی گفتگو سے کچھ کربلا کے حالات آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ امام نے فرمایا تم لوگ بدعت کو رواج دے رہے، سنت کو مٹا رہے، دین کو مٹا رہے تھے، ہمیں لوگوں نے کتاب و سنت کی حیات کے لیے بلایا، طلب کیا، ہم آ گئے، ہمارا مطالبہ کتاب و سنت ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا، اب دیکھو ابن زیاد کی گفتگو دیکھو، اچھا تجھے کتاب و سنت آج سمجھ میں آ رہی ہے؟ تجھے دین اس وقت یاد نہیں تھا جب تو مدینے میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا؟ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا استغفر اللہ، تو کتنا بڑا جھوٹا ہے، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، تو مجھ پہ الزام رکھتا ہے۔ آل نبی پر دشمنان نبی کیسے الزام رکھتے ہیں؟ دیکھ، جس کو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو انہوں نے، وہ الزام ان پہ رکھا گیا، اس لیے کہ دشمنان اہل بیت جانتے ہیں جب تک ان کو بدنام نہیں کریں گے تب تک ان پہ فتح نہیں پا سکتے، اس لیے یہ الزام رکھا۔ تو دین بھول گیا تھا اس وقت جب تو مدینے میں بیٹھ کے کہا واللہ میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی۔ ابن زیاد تو خود جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائی، ہم تو دین کے وارث ہیں، ہم کیسے شراب پیئیں گے؟ بہرحال بات ہوئی تو کہا کہ اچھا اب کیا چاہتے ہو؟ امام نے فرمایا میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا، پوچھو ان سے، ہمیں بلایا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہہ کر آپ رونے لگے۔ کہا کیوں رو رہے ہو بھائی، تم تو خلافت کے مدعی تھے۔ امام نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جانی، اس لیے رو رہا ہوں کہ میں خط لکھ چکا ہوں، حسین میرے خط کو پڑھنے کے بعد نہ رکیں گے، آئیں گے، ان کے بچوں کا اور ان کا کیا حشر ہوگا، اس کو یاد کر کر کے رو رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا اب میں تمہیں مار ڈالوں گا، قتل کر دوں گا۔ حضرت امام مسلم نے فرمایا مجھے کسی کو وصیت کرنے دو۔ وہاں عمر بن سعد بیٹھا ہوا تھا، عمر بن سعد۔ امام نے فرمایا یہ اس سے میری رشتہ داری ہوتی ہے کیونکہ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، رشتہ داری ہوتی ہے، میں اس کو وصیت، تو یہ کہا میں کوئی وصیت نہیں سننا چاہتا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا اس رشتے کا تو کچھ خیال کر لے، یہ وصیت کرنا چاہتے تو سن لیں۔ پھر امام نے اس کو وصیت کی میں نے 700 درہم کسی سے قرض لیے، میرا گھوڑا اور میری زرہ یہ سب بیچ کر کے وہ میرا قرض ادا کر دیں۔ دوسرا یہ امام حسین کو خط لکھ دو کہ وہ یہاں نہ آئے، کوفہ والوں نے بے وفائی کر لی رشوت لے کر اور جان کے خوف سے، کچھ تو رشوت لے کے بے وفا ہو گئے، کچھ تو جان کے خوف سے بے وفا ہو گئے، اس لیے وہ تشریف نہ لائیں، انہیں خط لکھ دیں۔ اور تیسرا جب میری لاش مجھے شہید کر دیا جائے، میری لاش لے کر کے مجھے کسی جگہ پہ دفن کر دینا۔ یہ بدبخت عمر بن سعد ابھی وہ شہید بھی نہیں ہوئے، کہا دیکھو مجھے یہ وصیت کی۔ ابن زیاد نے کہا کہ جو امانت دار نہ اس کے پاس امانت نہیں رکھنی چاہیے۔ پھر ابن زیاد نے کہا قرض کے معاملے میں تو جو چاہے کر، لیکن گھوڑا اور زرہ تو ان کی ہماری ہوگی، ہم تجھے نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ حسین یہاں آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، نہیں آئیں گے تو کوئی بات نہیں۔ اور رہی بات یہ کہ لاش کا جہاں تک معاملہ ہے تو مرنے کے بعد لاش کو ہم تیرے حوالے نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم کو کوفہ کے گورنر ہاؤس پہ اوپر لے جایا گیا۔ امام مسلم اوپر کو تشریف لے گئے، استغفار کر رہے تھے، کلمہ شریف پڑھ رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب آپ کو جلاد نے قتل کرنا چاہا، شہید کرنا چاہا، وہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ تھی۔ ذی الحجہ کی کتنی تاریخ تھی؟ بقرعید کی 3 تاریخ تھی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کعبے کی طرف منہ کر کے، مکے کی طرف منہ کر کے کہا حسین تمنا تو یہ تھی کہ ایک مرتبہ آپ کا دیدار کرتا، لیکن ہائے میری یہ تمنا پوری نہ ہو سکی حسین،
لیکن اب میں کس سے کہوں کہ تم نہ آنا. یہ کوفے والوں نے جو ہے وہ بے وفائی کر دی، کوفے والوں نے بد عہدی کر دی ہے، عہد کے خلاف کر دیا ہے. حسین انہوں نے رشوتیں لے کر یہ تیرے مخالف ہو گئے، بیعت کرنے والے جان کے خوف سے تیرے مخالف ہو گئے. حسین میں کس سے کہوں، کس کو کہوں کہ آپ نہ آئیں. یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور درود شریف اور کلمہ شریف پڑھ رہے تھے. ایسے میں جلاد نے تلوار ماری اور حضرت امام مسلم 3 ذی الحجہ کو 60 ہجری میں کوفہ کی سرزمین پر شہید ہو گئے. اور جب آپ شہید ہوئے تو اوپر سے آپ کا لاشا کارنر ہاؤس سے زمین پہ پھینک دیا گیا اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی. شہادت کے بعد امام مسلم کے پیر میں رسی باندھ دی گئی اور کوفہ کی گلیوں میں امام مسلم کے لاشے کو کھینچا جاتا رہا. اس کے بعد گورنر ہاؤس پہ لاش لٹکا دی گئی اور کہا گیا جو یزید کے خلاف جائے گا اس کا یہ انجام کیا جائے گا. بالآخر ابھی امام مسلم کی شہادت ہی کیا ہوئی تھی کہ حضرت ہانی کو بھی جب پتہ چلا کہ امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو ابن زیاد بدنیات بانی فساد نے پھر حضرت ہانی ابن عروہ صحابی رسول کو بھی گورنر ہاؤس کے اوپر چڑھایا اور اسی طریقے سے آپ کو بھی شہید کر دیا. اور پھر آپ کے لاشے کو بھی زمین پر اسی طرح سے پھینک دیا گیا اور آپ کے پیر میں رسی باندھ کر ویسے ہی گھسیٹا گیا اور گورنر ہاؤس پہ لٹکایا گیا کہ جو یزید کے خلاف جائے گا اس کا یہ انجام کیا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا کہ کربلا کے حوالے سے یہ 2 شہادتیں تھیں جو آپ نے سماعت فرمائی.